बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लड़ाई दो बदू दोबारा से शुरू हो चुकी है और उस लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आने वाली है और शिद्दत नज़र आ रही है। उसकी रीज़न है कि वक्त, अगेन मैं कहता हूँ, वक्त कम रह गया, बहुत ही कम रह गया। 30 डेज का खेल है और इन 30 दिनों के अंदर अंदर बहुत कुछ करना बाकी है। और जो सबसे पहला और अहम काम है इस वक्त रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का सिर्फ एक ही है और वो है कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले पहले, इस हुकूमत के खात्मे से पहले पहले, पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने से पहले पहले कुछ ज़रूरी काम करने हैं। और वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब का मक्कू ठप के जाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बोतल, इस जिन को बोतल में बंद करना है वापस। लेकिन वो हो नहीं रहा क्योंकि पिछले जो 24 घंटों के अंदर अंदर जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी मज़े की हैं और इसलिए मज़े की हैं कि 100 मजीद 6 मुकदमात इमरान खान साहब पे दर्ज हो चुके हैं, मजीद 6 मुकदमात और आ चुके हैं और उनमें से सबसे अहम जो केस है वो है GHQ पर हमला। उसमें अब इमरान खान साहब को बराह रास्त नॉमिनेट कर दिया गया है। ये सोर्सेज से खबरें चलाई जा रही हैं। FIR की कॉपी भी मंजर आम पे आ चुकी हैं और ये काम इंतहाई खामोशी से किया गया और उसके लिए कुछ लोग तलाश किए जा रहे हैं और कुछ लोग तलाश कर लिए गए हैं। वजह क्या है, क्यों आखिर बात घूम फिर के वो आ जाती है 9 मई पे और मिलिट्री कोर्ट्स पे, इस सारी चीज़ों पे आ जाती है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक और भी अहम बात कि इमरान खान साहब ने की है, खिताब किया है और वो खिताब पिछले तमाम तकरीरों से, तमाम जो कंटेंट है इस दफ़ा का और कंटेंट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और उन्होंने कुछ और चीज़ें बयान करके रख दी हैं। उसकी वजह यह है कि दो बदू लड़ाई, और दो बदू लड़ाई इसलिए शुरू हो चुकी है कि हम ग्राउंड पे हार चुकी है जंग। ये सियासी जंग भी हार चुके हैं, आइनी जंग हार चुके हैं, अदालती जंग हार चुके हैं, कहीं से भी इनको रिलीफ नहीं मिल रहा। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही है कि पिछले 6 माह में 180 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं सिर्फ एक इमरान खान पे और अब पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है, बल्कि दुनिया ये तस्लीम कर चुकी है, आलमी ज़राए ब्लाग ये तस्लीम कर चुके हैं कि जो कुछ इमरान खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और पूरी अपोजिशन के साथ जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और अपोजिशन के साथ जुड़े हुए इवन मीडिया को भी माफ़ नहीं किया जा रहा, तो वो इस सारे के सारा जो एक्टिविटी हो रही है ये एक एजेंडे के तहत हो रही है। और अब आलमी ज़राए ब्लाग में जो खबरें आती हैं, जो तर्जिए आते हैं, उसमें अब वो खुद ही बयान कर रहे हैं कि इतना कुछ आपके साथ हो चुका है, 180 मुकदमात हो चुके हैं, हर तरह का केस आप पे रजिस्टर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त हुक्मरान तबका है वो आपसे डरता है, इमरान खान से वो डरता है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, सिर्फ एक वजह है कि वो क्यों डरता है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कोसों दूर हैं इन 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद से और वो इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो कश्मीर फतह हो गया, पंजाब तख्त लाहौर फतह हो गया और इस्लामाबाद फतह कर लिया गया और कश्मीरी में आज तक कश्मीर में किसी ने ये हरकत नहीं की जो इन 14 महीनों में हुई है। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान पे किसी ने हरकत नहीं की कि वहाँ पे कम से कम मुदाखलत करनी चाहिए, लेकिन उस पर भी वो भी बुलडोज कर दिया गया और वहाँ के स्पीकर को जो है, स्पीकर के साथ भी, वज़ीर आला के साथ भी, वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया गया, सब कुछ रोक दिया गया। और उसकी रीज़न ये है कि 36 का ऐवान है, 24 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, सिर्फ 12 दूसरी साइड पे हैं और उन अब 12 को तब्दील किया जा रहा है, 24 में से 9 लोगों को तोड़ना है, इन 12 के साथ बिठाना है और इस तरीके से ये आगे बढ़ना है और ये सारा कुछ किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में और इंतखाब होना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, इंतखाब होना था, राजा आजम खान नॉमिनेट हो गया, लेकिन उनको नहीं पसंद था इसलिए। और एक और चीज़ें जो सामने आ रही हैं, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के अंदर बंदर बांट हो रही है और कि जनाब इलेक्शन के बगैर ये पहला मौका है 75 सालों में, ये पहला मौका है, शायद दुनिया भर में पहला मौका हो, ये पहला मॉडल तैयार किया जा रहा है हमारे पाकिस्तान में कि बगैर इलेक्शन के हमें इख्तदार चाहिए, बगैर इलेक्शन के, बगैर वोट के हमें इख्तदार चाहिए। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी की जा रही है और वो इसलिए पूरी की जा रही है कि आपस में बंदर बांट मिल मिला के सब कुछ करेंगे, जाए आइन, ना कोई आइन की परवाह है, ना अदालती फैसलों की परवाह है, ना जजेस की परवाह है, ना जर्नलों की परवाह है, किसी की भी नहीं है।
بس ہمیں کچھ نہ کہیں، باقی پچھلے جرنیلوں کو کہیں، اگلے جرنیلوں کو کہیں، پوری جوڈیشری کو گالی دے دیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، 3-4 لوگوں کو باقی جو مرضی کریں، یہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب گلگت بلتستان میں روک دیا گیا، اسپیکر گلگت بلتستان کو روک دیا گیا، جو قومی جو گلگت بلتستان کا اسمبلی ہال تھا، جب وہ جہاں وہاں کی جو پارلیمنٹ کہلاتی ہے، پارلیمنٹ کو پولیس نے کنٹرول کر لیا، پولیس نے قبضہ کر لیا، اندر کے لوگ اندر، باہر کے باہر، اور وہاں پہ بھی ایک پولیس گردی اور وہاں پہ بھی ایک ہائیبرڈ سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے معاملے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی اختلاف، اور پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کو دینے کی تجویز کی تھی کہ ان کو دیا جائے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر وزیر ہوں گے، اہم وزارتیں ان کے پاس ہوں گی، فارورڈ بلاک تو دیا جائے گا، لیکن نون لیگ حسب معمول، نون لیگ آپ کو میں بتا دوں کہ وہ کچھ نہیں دیتے جی، وہ اس زوم میں مبتلا ہیں، اور ان کا زوم صحیح ہے کہ ہم نے چونکہ اپوائنٹ کر دیا ہے آرمی چیف کو، اس لیے اب ادھر سے تو کوئی گرم ہوا ہمیں آنی نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہمارے ہوں گے، لہذا وہاں سے بھی کوئی نہیں آنی، اس لیے دبا کے رکھیں، ایسی کی تیسی کون ہمیں روکے گا، لہٰذا یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ احسان کا بدلہ کہتے ہیں جی، ہم نے احسان کی صورت میں لینا ہے۔ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان حکومت پیپلز پارٹی کو دینے پر اتفاق ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ نون لیگ نے جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو نون لیگ اس سے دوڑ گئی۔ آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی جو خاتون رکن کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بنانے کی خواہش مند تھی، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے مطلوبہ نمبر بھی مطلوبہ نمبر گیم پوری ہے، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، تو بھئی اگر گیم پوری ہے تو آج الیکشن ہو جانا چاہیے تھا، تو الیکشن نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے گیم آپ کے پاس پوری نہیں تھی، ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک اپوزیشن پارٹیز کی حمایت کرے گا، اپوزیشن پی ٹی آئی کے حکومتی اراکین کو آئندہ الیکشن میں ٹکٹس دے گی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ گلگت بلتستان میں 22 اراکین کے ساتھ پہلے نمبر پہ موجود ہے، جو ہے ہماری پی ٹی آئی جو ہے وہ، اور گلگت بلتستان میں پی پی کے 4 ہیں، نون لیگ کے 3 ارکان ہیں، اور اسلامی تحریک کا 1 ہے، جے یو آئی کا 1 رکن ہے۔ یہ سارے ان ساروں کو ایک ایک ملا کے پورے کیے جانے ہیں، مقصود ہیں نمبر پورے کیے جائیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے گلگت بلتستان کی، اور اس کو فتح کرنا مقصود ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عدالتوں میں جو مقدمات درج کیے عمران خان کے خلاف، ان میں اور گراؤنڈ ریئلٹیز، زمینی حقائق، عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ رہے۔ اب اگلا سٹیپ جو آیا وہ ہے کہ توشہ خانہ کے کیس کل کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور 8 بجے F8 کچہری میں اس کی سماعت رکھی گئی ہے۔ پھر قومی ذرائع ابلاغ جو ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا، اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اب وہاں پہ تو کوئی مزاحمت نہیں ہے، اب اگلی باری ہے سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی، اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، اس کے لیے بہت سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں، اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ لیکن جو اس وقت خبر ہے جی، بریکنگ خبر وہ ہے کہ ایک طرف ضمانتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف 9 مئی کے حوالے سے ضمانتیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے، عدالتیں ضمانتیں منظور کر رہی ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود جو لوگ پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے، وہ بدستور جیلوں میں بند ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان میں جو نمایاں لوگ ہیں، عامر ڈوگر ملتان میں گرفتار ہیں، اسی طریقے سے لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں گورنر، علی محمد خان ہیں، اور شہریار افریدی ہیں، چودھری پرویز الہی ہیں، یہ سب کے سب جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور دیگر خواتین ہیں، وہ سب کے سب گل سڑ رہے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 مئی کو جو جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا، یعنی کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ ہوا تھا، اس میں 4 ملزمان کی ضمانتیں انہوں نے منظور کر دی ہیں، ادھر سے منظور ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ مقدمات مزید درج ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے، گراؤ جھراؤ اور GHQ شرپسندوں کے جو حملے ہوئے تھے، ان کی FIR جو ہیں وہ مزید تھانہ AR بازار میں، آرے بازار میں ہوا ہے، اور تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمات کیے گئے، اور سابق وزیر راجہ بشارت صاحب کو بھی نامینیٹ کر دیا گیا ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی نامینیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مقدمات درج کیے گئے، جس میں چیئرمین PTI عمران خان کو بھی تھانہ آرے بازار اور تھانہ نیو ٹاؤن میں مقدمات میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ
ملٹری کورٹس میں ان کو ٹرائل کیا جانا تھا. میں نے آپ کو بتا دوں ملٹری کورٹس کے حوالے سے عالمی سطح پہ بہت زیادہ رد عمل آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل قبول ہوگا کہ آپ سویلینز کا ٹرائل کریں فوجی عدالتوں میں اور سیاسی کارکنوں کا اور سیاسی رہنماؤں کا آپ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کریں. اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے اور وہ بھگتنا پڑیں گے پاکستان کو اور کسی اور کو نہیں, ریاست پاکستان کو. اس لیے وہ مشکل نظر آ رہا ہے. اب یہ کر رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں یہ مقدمات لے کے جائیں. عمران خان اور ان کے دیگر لوگوں کے خلاف کچھ گرفتار لوگوں کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے ہوئے ہیں, ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھا جائے گا. یہ ایک پلاننگ ہے اور پلاننگ جو ہے آج تک 14 مہینوں میں ابھی تک ان کی کوئی پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ 19-20 چل جاتا ہے, 18-20 چل جاتا ہے, لیکن 15-20 کا فرق ہو, 10-20 کا فرق ہو, ایک واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, ایک واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اور اس میں ڈال دینا. جیسے ضلع شاہ کا قتل ان پہ نامزد کر دیا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو. جیسے بلوچستان میں کوئٹہ میں وکیل قتل ہوتے ہیں, ان کا مقدمہ درج کر دیا. اسی طریقے سے توہین IMF کا کر دیا, توہین الیکشن کمیشن کا کر دیا, بلاسفیمی لاز کے تحت مقدمہ درج کر دیے. یہ جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس طرح سے چلتا نہیں ہے. 6 ماہ کے 180 مقدمات. بہرحال عمران خان صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے. عمران خان صاحب نے اس ساری سچویشن پہ انہوں نے جواب بھی دے دیا ہے اور ان کا بڑا دو ٹوک انداز ہے کہ میرا تو کوئی پروگرام نہیں ہے, نہ میں پاکستان چھوڑ کے جاؤں گا, پاکستان چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوبارہ انہوں نے اس بات کا عزم کا دہرایا ہے کہ نہ ہی میرے پاس پاؤنڈز ہیں نہ ہی میرے پاس ڈالرز ہیں, بیرون ملک پڑے ہیں. $1 400 روپے کا میں کہاں سے خرچ کروں گا, حالانکہ ان کی خوراک شراک اچھی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں کہاں سے یہ پیسے لے کے آؤں گا, 400 روپے کا 1 پاؤنڈ تو میں پاکستان میں رہوں گا, پاکستان میں جیوں گا, پاکستان میں ہی مروں گا, پاکستان میں دفن ہوں گا. وہ آج بھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا. دوسرا 3-4 باتیں اور کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کر لیں, غیر آئینی اقدامات جتنے اٹھانے ہیں اٹھا لیں اور جتنا ڈرانا ہے آپ ڈرا لیں. تو میں ذاتی طور پہ میدان چھوڑ کے نہیں جانے والا, پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا, پالیٹکس نہیں چھوڑوں گا, سیاست میں حصہ لوں گا اور اصلاح احوال کی کوشش کرتا رہوں گا. اور دوسرا یہ کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے. انہوں نے 4 ویڈیوز دکھائی ہیں, 3 یا 4 ویڈیوز دکھائی ہیں اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ سارا کچھ. نمبر 1 انہوں نے پہلے جو 18 مارچ کو ہوا, 18 مارچ کو جو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو سین تھے وہ مناظر دکھائے ہیں اور وہ مناظر دیکھنے کے قابل ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایک پلاننگ عمران خان صاحب نے کہا کہ خطرناک سازش تیار کی گئی تھی. پھر وہ انہوں نے اس کے بعد جو زمان پارک میں ہوا اس کے حوالے سے, پھر 9 مئی کے حوالے سے کچھ انہوں نے دکھائی ہیں اور کور کمانڈر لاہور کے ارد گرد جس طریقے سے پراسرار لوگ وہ ویڈیوز دکھائی ہیں. تو وہ ساری چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں اور ایک اور چیلنج دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں تو اب انتظار کر رہا ہوں کہ یہ میرا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کریں اور میں فوجی عدالتوں میں وکیل کے بغیر جاؤں گا, اپنا مقدمہ خود لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ کس نے کتنی غداری کی اور مجھ سے کیا کیا ڈیمانڈز ہوتی رہیں وہ میں بتاؤں گا اور وہی فوجی عدالتوں کے سامنے بتاؤں گا. لیکن شرط یہ کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, خفیہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کر دی ہے کہ ہم باہر بھی نکلیں گے, احتجاج بھی کریں گے اور یہ جتنا مرضی پکڑ دھکڑ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر 2 ٹوک انداز میں یہ بات کر دی ہے. تو ایک طرف ان کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نئے مقدمات, GHQ, 9 مئی, اسی کے ارد گرد یہ ساری پالیٹکس گھوم رہی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ عام عدالتوں میں ہمارا جو نظام انصاف ہے, ہمارا عدالتی نظام ہے, وہاں پہ ابھی تک ایسا کوئی کیس بھی استغاثہ یعنی کہ گورنمنٹ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ کیس سچا ہے, بلکہ ان کے خلاف کیا ان کی جو دیگر لیڈرشپ ہے, کارکن ہیں, ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ کیس کو لنگر آن کیے جا رہے ہیں اور چیزوں کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں, جبکہ وقت ہو گیا ہے کم. ادھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے آپس کے معاملات ہیں اور فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں دبئی میں, فیصلے ہو رہے ہیں لندن میں, فیصلے ہو رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے, وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں, وہاں پہ بندر بانٹ ہو رہی ہے اقتدار کی, شہروں کی, صوبوں کی اور حکومتوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے. ابھی الیکشن اناؤنس نہیں ہوا, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ تھی جی اب تک کی اطلاعات. قومی
ذرائع ابلاغ کے بعد اب اگلی باری ہوگی سوشل میڈیا کی، ڈیجیٹل میڈیا کی لیجسلیشن کر کے ان کے منہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے بند کیے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔